खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और प्यारे नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन भी एक बहुत मुबारक दिन है। दिन तो सारे ही जो खुदा ने बनाए हैं मुबारक हैं, लेकिन ये थैंक्स गिविंग पूरी दुनिया में इस दिन को शुक्रगुजारी के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है कि जो खुदा ने बरक़ात ईमानदारों की ज़िंदगी में रखी हैं, ईमानदार उसे सामने रख कर अपने खुदावंद, अपने मालिक, अपने आका की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आज इस खूबसूरत शो में हम भी शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से बात करेंगे। तो नाजरीन, मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम प्यारे भाई शहजाद बाग साहब, जिनका ताल्लुक़ वाल्टन से है और वहाँ पर वो एक खूबसूरत कलीसिया के पासबान हैं और खुदा ने उन्हें बेशुमार बरक़ात से मालामाल कर रखा है। तो आज मैंने इस खूबसूरत शो में उन्हें मदऊ किया है ताकि शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से कलाम में से अजीम सच्चाइयों को आप तक पहुँचाएँ। इससे पहले कि मैं शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से अपने गेस्ट की तरफ जाऊं, मैं उन्हें इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूं। वेलकम पादरी साहब। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो पादरी साहब, आज आप भी जानते हैं और नाजरीन भी जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस शुक्रगुजारी के दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि जो बरक़ात खुदा ने इंसान की ज़िंदगी में रखी है, ईमानदारों की ज़िंदगी में रखी है, उसमें घर भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, बंगले भी हो सकते हैं, अच्छी एजुकेशन भी हो सकती है, सेहत भी हो सकती है। जो कुछ खुदा ने दिया है, तो ईमानदारों ने ये डिसाइड किया है, जिस तरह फादर डे को सेलिब्रेट किया जाता है, मदर डे को सेलिब्रेट किया जाता है, इस तरह ये दिन शुक्रगुजारी के तौर पर मुकर्रर किया गया है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं ईमानदार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो खुदा की दी हुई नेमतों और बरक़ात की वो शुक्रगुजारी अपने खुदावंद के सामने कर सके। तो मैं चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, आप हमारे नाजरीन को शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, या शुक्रगुजारी का क्या मतलब है, आप क्या इसके बारे में कहेंगे? आमीन। मसीह यीशु के खूबसूरत बाबरकत नाम में तमाम देखने वालों को सलाम। मैं सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ, फिर उसके बाद फजल टेलीविज़न का और खुदा के खादम पास्टर ज़बलून दानिश साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें मदद किया, मौका दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के 25 नवंबर है, आज शुक्रगुजारी का दिन है। और ये खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें और तमाम दुनिया को ये दिन दिखाने का मौका बख्शा है, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात के लिए करते हैं। और मेरा नाम पास्टर शहजाद बाग है और वाल्टन जेडीएम चर्च में मैं खिदमत करता हूँ, और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। आमीन। आपने मेरे साथ सवाल किया कि शुक्रगुजारी का क्या मतलब है। शुक्रगुजारी का मतलब है खुदावंद के एहसान का बदला देना। और शुक्रगुजारी जो है ये खुदावंद को पसंद है। और जो लोग खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उनको और अपनी बरक़ात से नवाजता और बरकतें देता है। आमीन, आमीन। तो पादरी साहब, ये शुक्रगुजारी इंसान को कब करनी चाहिए, इस ताल्लुक़ से हमें बाइबल क्या बताती है? शुक्रगुजारी तो हमें हर सांस में करनी चाहिए, क्योंकि खुदावन ने हमें सांस बख्शे हैं, खुदावन ने हमें ज़िंदगी दी है, और ये ज़िंदगी खुदावन की तरफ से नेमत है। खुदा हमें हर दिन दिखाता है, जिस तरह का आज 25 नवंबर है, खुदावन ने हमें दिन दिखाया है, हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं। और खुदावन की तो हर सांस में, एक एक सांस में उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। उठते बैठते सोते वक्त जब भी मौका मिले, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते रहें। यस, तो हर एक सांस में शुक्रगुजारी करनी चाहिए जी, क्योंकि खुदा मौके दस्तयाब करता है। यस। तो अब मैं पूछना चाहूँगा कि ये शुक्रगुजारी क्यों करनी चाहिए, इसका क्या मकसद है, इसके बारे में आप क्या नाजरीन को कहें? शुक्रगुजारी हमें इसलिए करनी चाहिए कि खुदावन ने हमें सबसे पहले तो ज़िंदगी, जैसे मैंने पहले बताया, फिर उसके बाद खुदावन ने हमें नेमतों से नवाजा है। खुदावन ने हमें ज़िंदगी बख्शी है। सबसे बड़ी शुक्रगुजारी ये कि खुदा अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुदा ने हमें खूबसूरत बनाया है,
خداوند نے اپنی شبیہ پر ہمیں پیدا کیا، بنایا ہے۔ ہم اس بات کی خدا کی شکر گزاری ہمیں کرنی چاہیے، اور ہر وقت ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ اور خداوند نے ہمیں بیوی، بچے، گھر، ہر چیز سے نوازا ہے، تو ہمیں اس کی شکر گزاری کیوں نہ کرنی چاہیے، بلکہ ہم ہزاروں کروڑوں بار اس کی ہم شکر گزاری کریں کہ خداوند ہی شکر گزاری کے لائق ہے۔ یس، آمین۔ تو بائبل مقدس میں پادری صاحب کوئی ہمیں ریفرنس ملتا ہے یا کوئی ایسی مثال کہ خدا نے خواہش کی ہو یا تقاضا کیا ہو کہ خدا چاہتا ہو کہ شکر گزاری اس کی جائے؟ کوئی ایسی مثال یا کوئی ایسا ریفرنس ہمارے ناظرین تک؟ جیسے خداوند کے کلام میں لکھا ہے زبور 103 میں، یس، داؤد خدا کے خادم خود بتا رہے ہیں کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، کیونکہ یہ زبور شکر گزاری کا زبور ہے، آمین، اور اس نے کہا کہ اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ یس، ہر ایک جو خداوند نے آپ کو برکتیں دی، اس بات میں ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور اس کے نام کو جلال دینا چاہیے، کیونکہ خداوند شکر گزاری کے لائق ہے، ہمیں اسی کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور بعض دفعہ لوگ ہمارے ساتھ یہ سوال کرتے ہیں کہ منت ہی شکر گزاری ہے۔ منت شکر گزاری نہیں ہے، منت اور شکر گزاری میں فرق ہے۔ شکر گزاری کی جاتی ہے، منت مانی جاتی ہے، یس، کیونکہ شکر گزاری جو ہے وہ ہمیں ہر حال میں اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے منت مانی ہے تو وہ بھی ہر حال میں ہم اس کی منت کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اگر تو منت ادا نہیں کرے گا تو میں تجھ سے طلب کر لوں گا۔ یس، تو ہمیں ہر حال میں اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور ہمیں اس کے نام کو جلال دینا چاہیے۔ آمین۔ تو اگر 103 زبور کی ہم تلاوت کر لیں، میں چاہتا ہوں کہ اچھے طریقے سے جی، اور ضرور۔ ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچے کہ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں شکر گزاری کا ذکر ہے۔ آمین، آمین۔ ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے زبور 103، جی، اور اس کی پہلی آیت سے ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام کے اندر یوں لکھا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ یس، کیونکہ یہ داؤد اپنی زندگی کے اوپر لکھ رہا ہے، داؤد نبی اپنی زندگی کے اوپر بتا رہا ہے کہ میں خداوند اپنی جان کو کہہ رہا ہوں کہ اے میری جان خداوند اس لائق ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ جی، اور پھر لکھا ہے کہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، خداوند کی شکر گزاری کریں۔ میں ایک دفعہ خداوند کی شکر گزاری کر رہا تھا، میں رات کو چھوٹی سی شکر گزاری کر کے سو گیا، تو خداوند نے مجھے اٹھایا رات کو، اور خداوند نے مجھے اٹھایا اور اس نے کہا اپنے چھوٹے سے الفاظوں میں میرا شکریہ ادا کر کے اب سو گئے ہیں۔ دیکھیں، مجھے خداوند نے سب سے پہلے دکھایا ایک بندے کی آنکھ نہیں ہے، خداوند نے کہا دیکھ میں نے تجھے 2 آنکھیں دی ہیں، آپ نے میری شکر گزاری نہیں کی۔ پھر خدا مجھے آگے لے کر جاتا ہے، ایک بھائی کی ٹانگ نہیں ہے، خداوند نے کہا میں نے تجھے 2 ٹانگیں دی ہیں، آپ نے پھر بھی میری شکر گزاری نہیں کی، اور کبھی یاد نہیں کیا مجھے کہ میری شکر گزاری کرے، میں نے آپ کو 2 ٹانگیں دی ہیں۔ جب میں آگے بڑھا ہوں تو اس بھائی کا ایک ہاتھ نہیں ہے، خداوند نے مجھے کہا دیکھ میں نے آپ کو 2 ہاتھ دیے ہیں، آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر میری شکر گزاری کیا کریں۔ میں نے تجھے بولنے کی قوت بخشی ہے، میں نے تجھے بولنے کی توفیق بخشی ہے، میں نے تجھے زبان دی ہے، میں نے تجھے ساری چیزوں سے نوازا ہے، تو آپ میری شکر گزاری کیا کریں۔ میں خداوند کی اس کے بعد پھر میں نے خداوند کی شکر گزاریاں شروع کر دی۔ خداوند شکر ہے تو نے مجھے 2 آنکھیں دی، شکر ہے خداوند تو نے مجھے 2 ہاتھ دیے، خداوند شکر تو مجھے ٹانگیں دی ہیں۔ میں اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں خداوند کی ہر بات میں اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے تسالونیکیوں کے خط کے اندر کہ ہر بات میں اس کی شکر گزاری کرو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی یہی مرضی ہے، اور خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ آمین، بہت خوب۔ تو ناظرین، آپ بڑی خوبصورت باتیں شکر گزاری کے تعلق سے سن رہے ہیں کہ خدا کا خادم بتا رہا ہے کہ اگر خدا نے آپ کو 2 آنکھیں دی ہیں، 2 ہاتھ دی ہیں، 2 پاؤں دیے ہیں اور 2 کان دیے ہیں، یہ ساری باڈی کمپلیٹ خدا نے آپ کو دی ہے، تو آپ اس کی شکر گزاری کریں، کیونکہ اس نے خدا کے خادم نے بتایا کہ مجھے خدا نے یہ بتایا کہ ایک شخص کی آنکھ نہیں ہے تو میں نے تو تجھے دونوں آنکھیں دی ہیں، ایک کا ہاتھ نہیں تو میں نے تو دونوں تجھے ہاتھ دیے۔ تو یاد رکھیے جس کے پاس خدا نے یہ باڈی کی سب سے بڑی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، ہر چیز آپ کی کمپلیٹ بنائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے تمام باڈی کے اعضاء کے ذریعے اپنے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ تو شکر گزاری پاک دل سے ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر ہاتھ دیے ہیں تو ان ہاتھوں کو آپ خداوند کے جلال کے لیے استعمال کریں، اگر آنکھیں دی ہیں تو اچھا دیکھیے، اگر کان دیے ہیں تو اچھا سنیے۔
ایسی چیزوں سننے سے پرہیز کریں جو آپ کی زندگی کو داغدار کرتی ہیں۔ تو اگر آپ کو خدا نے ٹانگیں دی ہیں تو ان ٹانگوں کو خداوند کے جلال کے لیے استعمال کریں، ان راستوں کا چناؤ کریں جو راستے نیکی کی طرف جاتے ہیں، جو راستے اچھی طرف جاتے ہیں، ان راستوں کی طرف مت جائیں، ان راہوں کی طرف مت جائیں جو آپ کو بدی کی طرف لے چلتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ تو پادری صاحب، زبور کی کتاب میں سے آپ نے زبور نمبر 103 میں داؤد کی مثال دی ہے کہ وہ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے۔ تو کیا اسی طرح کی کوئی مثال ہمیں نئے عہد نامہ میں ملتی ہے کہ جس نے کسی نے شکر گزاری کی ہو؟ جی پر صاحب، تھینک یو، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ نئے عہد نامہ کے اندر کون سی مثال ملتی ہے کہ جس نے شکر گزاری کی ہوں۔ جی جی تو ہمیں بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے لوکا کی انجیل کے اندر 10 کوڑیوں کی مثال۔ دیکھیں، خداوند یسوع مسیح نے تو سب کو شفا دی۔ آج دنیا کے اندر بھی خداوند یسوع مسیح سب کو شفا دیتے ہیں۔ وہ سب کا خدا ہے، وہ سب کا یسوع ہے، وہ سب کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے کہا میں کل اور آج اب تک یکساں خدا ہوں۔ تو دیکھیں 10 کوڑیوں کو شفا ملی ہے اور ایک کوڑی واپس آیا ہے۔ ایک کوڑی نے شکر گزاری آ کر کی کہ واقعی ہی مجھے خداوند یسوع مسیح نے شفا دی ہے۔ تو ہمیں آج کے دور میں بہت سارے لوگ ہیں جو شکر گزاری کرتے ہی نہیں ہیں۔ خدا ان کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا، وہ اس 9 کوڑیوں کی طرح ہیں کہ جو واپس نہیں آتے خدا کے حضور۔ وہ خدا ایک کام کرتا ہے، وہ اور کہتے جی ہمیں اور دے، پھر شکر گزاری کریں گے۔ اگر خدا اور کام کرتا پھر کہتے خدا ہمیں اور دے۔ ہمیں ہمارے اندر وہ 9 کوڑیوں کی طرح وہ اسپرٹ کام کر رہی ہے۔ تو ایک کوڑی جو واپس آیا ہے، اس نے کہا خداوند آپ ہی ہیں جو مجھے شفا دے سکتے ہیں، آپ نے مجھے شفا دی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو یہ عہد نامہ کے نئے عہد نامہ کے اندر یہ بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے۔ تو ہمیں بھی اس کوڑی کی طرح خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، جیسے اس نے گھٹنے ٹیک کر اور خداوند یسوع مسیح کی پرستش کی ہے، حمد کی، بیسیکل جو شکر گزاری ہے وہ اس کی تمجید کرنا ہے۔ ہم اس کی پرستش کریں، ہم اس کی حمد کریں، ہم اس کے نام کو جلال دیں، کیونکہ وہ ہماری پرستش سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کو جب جلال ملتا گا کر شکر گزاری کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اور خوش ہوتے ہیں۔ خدا ہمارے یہ ضروری نہیں ہے کہ دیگیں ہو، ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہو پھر ہم اس کے حضور جائیں۔ بہت سارے لوگ یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس دیگ پکانے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں خادموں کو دینے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح ان چیزوں پہ نہیں وہ کہتے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں ہوں تو پھر میرے پاس آئیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں، اگر خدا کے کلام کے اندر پڑھیں زبور 50 کے اندر لکھا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ ہمیں خداوند کی تمجید کرنی ہے۔ جیسے کہ ہم جاتے ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر تو خادم بیٹھا ہوتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، تو لوگ اپنے اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، جن کے گھر میں شکر گزاری ہوتی ہے وہ بیٹھتے ہیں۔ یہاں سے ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ بڑی خوبصورت بات آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ بڑی خوبصورت باتیں شکر گزاری کے تعلق سے سن رہے ہیں۔ تو یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں ہم شکر گزاری کے تعلق سے سن رہے تھے۔ تو خدا کا خادم اس سے پہلے یہ بھی بتا رہا تھا کہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے انہوں نے ایک خوبصورت حوالہ دیا کہ خداوند مسیح نے 10 کوڑیوں کو شفا دی اور 10 میں سے ایک جو تھا وہ واپس آیا، مسیح کو سجدہ کیا اور اس کی شکر گزاری کرنے لگا، اور مسیح نے کہا باقی 9 کہاں ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح آج بھی خواہش کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ جب میں زندگی میں کام کروں تو میری شکر گزاری کیجیے۔ تو ناظرین، خدا کا خادم بتا رہا تھا کہ جب شکر گزاری کی عبادت ہوتی ہے، اس تعلق سے ڈسکس ہو رہی تھی، تو پادری صاحب وہیں سے کنٹینیو کریں، ہمارے ناظرین کو آگے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم شکر گزاری کریں، خادموں کو گھر میں بلائیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا جو لوگ کرتے ہیں، کیونکہ میری زندگی کا اصول ہے کہ جب تک پوری فیملی شکر گزاری کی عبادت کے اندر نہیں بیٹھے گی اور میں عبادت شروع کرتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ شکر گزاری تو فیملی کے ساتھ کرنی ہے۔
بے شک کیونکہ فیملی نے ہی ہمیں بلایا ہے، فیملی نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، فیملی نے ہمیں مدعو کیا ہے، دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے گھر کے اندر آئیں، آپ ہمارے ساتھ مل کر شکر گزاری کریں۔ تو جب وہ فیملی ہمارے ساتھ متفق نہیں ہے تو خداوند خوش نہیں ہوگا، یس کیونکہ بہت سارے جب گھروں میں جاتے ہیں بڑے، وہ کوئی دیگے پکانے میں لگا ہوا، کوئی کام کرنے لگا ہوا، ہم خود گیت گاتے ہیں، خود کلام سناتے ہیں ایک دوسرے کو اور گھر آ جاتے ہیں، یہ خداوند کبھی شکر گزاری قبول نہیں کرے گا۔ جب بھی آپ شکر گزاری کریں، پوری فیملی بیٹھے، پوری فیملی بیٹھ کر خدا کی شکر گزاری کرے، اس کی حمد کرے، تاکہ خداوند یسوع مسیح نے بڑے خوبصورت الفاظ بولے ہیں کہ جو شکر گزاری کی قربانی گزران تھا وہ میری تمجید کرتا ہے۔ آمین۔ خداوند مسیح یسوع مسیح ہماری تمجید کو پسند کرتا، حمد کو پسند کرتا، جو یسوع کے لیے ہم نے کرنی ہے، کیونکہ شکر گزاری ہے یسوع کے لیے ہے، کیونکہ اس نے ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں، ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ تو میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا کے خدام آپ کے گھروں کے اندر آتے ہیں تو مل کر اپنی فیملی کو اکٹھا کریں اور بیٹھ کر مل کر خادموں کے ساتھ ایک جماعت، ایک جان، ایک دل ہو کر ہم خداوند کی شکر گزاری کریں۔ اس لیے داؤد بادشاہ کہتے ہیں کہ میں اپنے سارے دل سے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ یہی مطلب ہے، جب ہم سارے دل سے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں تو خود آسمان کا خدا جو ہے وہ ہماری شکر گزاری کو قبول کرتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ تو یہ آپ نے درست کہا پادری صاحب، بعض دفعے کیا کہہ لیں کہ میرے بھی یہ تجربے میں سے بات گزری ہے کہ لوگ شکر گزاری کی عبادت تو رکھ لیتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اچھا سیٹ اپ لگاتے ہیں، اور گھر کے افراد اس میں عبادت میں بیٹھتے نہیں، وہ دوسرے کام کاج میں لگے رہتے ہیں۔ تو اچھا ہے کہ سارے گھرانے کے لوگ وہاں پر بیٹھے اور خدا کی تمجید اور شکر گزاری کریں۔ تو پادری صاحب، اگر کوئی شخص شکر گزاری نہیں کرتا تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ آپ نے پر سے بڑا زبردست سوال کیا کہ جو لوگ شکر گزاری نہیں کرتے، یس کیونکہ جو لوگ شکر گزاری نہیں کرتے وہ نقصانات اٹھاتے ہیں۔ پہلی بات، جو خدا نے اپنی زندگی میں کام کیا ہوتا ہے یس وہ کام دوبارہ سے رک جائے گا، دوبارہ نہیں آئے گا، وہ برکت نہیں ملے گی، یس خدا آپ کی برکتوں کو روکے گا، کیونکہ آپ ہے نہ شکرے ہیں۔ کیونکہ جب ہم نہ شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا آسمان کا خدا خوش ہوتا ہے، یس کیونکہ وہ خوش ہو کر ہمیں اور برکتیں دیتا ہے۔ اور جب اسی شکر گزاری کو ہم روک لیتے ہیں، نہیں کرتے، لاپرواہ ہو جاتے ہیں، تو ہمارے گھروں کے اندر نقصان ہوتے ہیں، بیماری ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور بہت مصیبتیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ ہمارے جو روپیہ پیسہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی جگہ پہ لگے، وہ مقدموں پہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہماری بیماریوں پہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ شکر گزاری کرتے نہیں ہیں، اور ایک بہن مجھے بتا رہی تھی کہ میں 50,000 کی ہر منتھ ہمارے گھر میں میڈیسن آتی ہے۔ تو یہ ناشکری کی بات ہے۔ میں نے کہا کیا آپ نے کبھی خداوند کی شکر گزاری کی ہے؟ کیا خداوند کو کبھی آپ نے دیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہم نہیں کرتے۔ میں نے کہا دیکھیے آپ میڈیکل سٹور پہ دے آتے ہیں، تو خداوند کو دینے سے، اس کی شکر گزاری کرنے سے ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ نقصانات ہیں، آپ اپنی باڈی کو بھی خراب کر رہے ہیں، آپ اپنے حالاتوں کو، گھر کے اندر بہت ساری بیماریاں ٹرانسفر ہوتی ہیں اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ناشکر جو لوگ ہیں، جو نہیں شکر گزاری کرتے، جو اس کوڑی کی طرح سجدہ نہیں کرتے اور اس کے زور گھٹنے ٹیک کر اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، پھر اتنی وہ لوگ وہ بابرکت نہیں ہوتے اور برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کو برکت نہیں ملتی، ان کی جو خداوند ان کے لیے برکتیں سوچی ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ خداوند آگے بڑھائے گا نہیں، برکت کا مطلب ہوتا ہے بڑھ جانا۔ تو خداوند جب شکر گزاری نہیں کی تو ہم کیسے بڑھیں گے؟ ہم کیسے ہماری زندگیوں میں خداوند کی برکات ٹرانسفر ہوگی؟ ابراہیم کو خداوند نے کہا اے ابراہیم میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، کیوں؟ کیونکہ تو نے میری بات مانی ہے۔ جب ہم خداوند کی بات مانیں گے، اس کی شکر گزاری کریں گے، اس کے نام کو جلال دیں گے، اس کی تمجید کریں گے، خدام کو گھر کے اندر بلائیں گے، خدا کے خدام کو، تو میرے سے خداوند جو ہے جو برکتیں رکی ہوئی وہ بھی جاری ہو جائیں گی، وہ بھی خدا دینا شروع کر دے گا۔ اس لیے آج گھروں کے اندر کیوں بیماریاں ہیں؟ آج گھروں کے اندر کیوں بے چینی ہیں؟ آج گھروں کے اندر کیوں نافرمانی ہیں؟ آج کیوں بچے جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، اپنی من مرضی کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس گھر کے اندر کمی ہے کہ وہ شکر گزاری نہیں کرتے۔ خداوند کے حضور کبھی انہوں نے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے، کبھی اپنے منہ سے اس کی تمجید ہی نہیں کی، کبھی اس کی شکر گزاری نہیں کی کہ خداوند تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ تو پادری صاحب نقصانات ہو گئے کہ جو شکر گزاری نہیں کرتا تو وہ بیماریوں پہ پیسہ لگاتا ہے اور ایکٹیویٹیز میں ان کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن جو شکر گزاری کرتے ہیں ان کے لیے کیا فائدہ ہے یا کیا برکات ہے، اس تعلق سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ ضرور۔ میں اس سے پہلے پادری صاحب کہ میں اس برکات کی طرف جاؤں، میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں جی جی جو زندہ مثال ہے، جی جی
کیونکہ باہر کالونی کے اندر ایک فیملی تھی، جی جی اب وہ کینیڈا میں ہے۔ یس اس بہن کی زندگی کے اندر میں نے چھوٹی چھوٹی شکر گزاریاں دیکھی ہیں۔ آمین جب ہم چھوٹی چھوٹی شکر گزاریاں کریں گے، خدا ہمیں بڑی شکر گزاری کرنے کا موقع دے گا۔ پریز گاڈ اور میں ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا ریلیشن ہے، اور ابھی بھی تک میرے ساتھ ان کے ساتھ رابطے ہیں۔ اور اس بہن نے جب اپنے گھر کے اندر ایک 100 روپے کا فریم لے کر آتی تھی نا، تو مجھے اس نے فون کرنا، بھائی جی آئیں ہم مل کر شکر گزاری کریں، خداوند نے ہمیں ایک فریم دیا ہے، خداوند، کیونکہ یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے، Yes. یہ ایک بڑی معمولی سی بات ہے، لیکن اس بہن کے اندر ایک بڑی گواہی، بڑی شکر گزاری خدا کے حضور، آمین خداوند آپ نے مجھے فریم دیا، میرے گھر میں ایک نئی چیز آئی ہے، میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ جیسے بہن نے اس کی شکر گزاری فریم کی، پھر خدا نے اس کو گھر میں قلین دے دیے، نئے قلین، پھر انہوں نے اس قلینوں کی شکر گزاری کی، پھر خدا نے پورے گھر کے اندر پردے لگا دیے، پھر اس بہن نے مجھے بلایا، پھر اس گھر کے اندر پردے لگ گئے، پھر جب ان سب کی شکر گزاری چھوٹی چھوٹی کرتے رہے، ایک وقت آیا خدا نے ان کو ایک بڑی فیکٹری کا مالک بنا دیا، آمین اور ایک کرائے پہ رہنے والے، ایک رینٹ پہ رہنے والے، پھر خدا نے ان کو فیکٹری کا مالک بنایا، نہ صرف بلکہ خدا ان کو کینیڈا کے اندر پوری فیملی کو لے گیا، آمین اور خدا نے اس کی زندگی میں بڑھاتا ہی گیا، ان کی زندگی کے اندر برکتیں جاری ہو گئی، خدا ایک ہی شکر گزاری کرتے خدا ان کو ڈبل دینا شروع کر دیتا۔ یہ ہے میرا خدا جو آسمان کا جو خدا ہے، ہم ایک لفظ اس کو بولتے ہیں نا، خداوند تیرا شکر ہے، خدا ہمیں ڈبل دیتا ہے۔ آمین ابراہیم کو دیکھے خدا نے ڈبل دیا ہے، اس نے کہا ریت کے ذروں کو گن، میں آسمان کے تاروں کو گن، میں تیرے لیے اتنی اولاد پیدا کر دوں گا، کیونکہ آپ ہمیشہ میری شکر گزاری کرتے ہیں۔ پریز جب ہمارے پاس نہیں بھی ہے پھر بھی ہم اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ یس تو آخر میں جو 6 برکات ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں، پلیز پار صاحب آپ بھی دیکھیے گا۔ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے زبور 103 جو شکر گزاری کا زبور ہے۔ یس میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، شکر گزاری ایک بہت بڑا بھیت ہے۔ ہم جتنی خداوند کی شکر گزاری کریں گے، خدا ہمیں اپنی برکات سے بھرتا جائے گا۔ اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، داؤد بادشاہ لکھتے ہیں، خدا کے کلام کے اندر زبور نویس لکھتا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ خداوند کے کلام کے اندر جو ہم نے یہ لفظ پڑھے ہیں شکر گزاری کا، یہ شکر گزاری داؤد شکر گزاری کر رہا ہے۔ پہلی برکت کیا انسان کو خدا دیتا ہے؟ پہلی برکت ہے کہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، ہاللویہ، کیونکہ شکر گزاری سے ہمارے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ نمبر 2 لکھا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، ونڈرفل، ہاللویہ۔ یہ خداوند کی شکر گزاری کے رزلٹ ہمیں مل رہے ہیں، ہمیں خدا برکتیں دے رہا ہے، ہمیں خدا بھر رہا ہے کہ وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ نمبر 3 وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، خدا تجھے کبھی ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ اور نمبر 4 لکھا وہ تیرے سر پر شفقت رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ واہ، یہ خداوند کی کتنی بڑی برکت ہے۔ خدا تجھے ہمیشہ، خداوند کا ہاتھ آپ پر ٹھہرا رہتا ہے۔ اور پھر 5ویں برکت ہے وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ آمین۔ خدا تجھے عمر بھر، خدا پوری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا جب آپ اس کی شکر گزاری کرتے رہیں، جب آپ اس کے نام کو جلال دیتے رہیں گے، ہر لمحہ ہر بات میں اس کی شکر گزاری کریں۔ تھینک یو جیزس، میں شکر گزاری کرتی ہوں خدا، آپ نے مجھے سانس بخشے ہیں، آپ نے مجھے چلنے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمیں موقع دیے، برکتیں دی، میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور پھر خدا آپ کو اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرے گا۔ اور آخری پوائنٹ ہے، کہتا ہے، خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، لکھا ہے تو عقاب کی مانند عصر نوجوان ہوتا ہے، تو کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے آپ خدا کی شکر گزاری کرتے جائیں گے، خدا آپ کی زندگی کے اندر اپنی قدرت کو رکھے گا، خدا آپ کو زور بخشے گا، عقابوں جیسا زور دے گا، کیونکہ عقاب کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، خدا ہمیشہ اس کو جوان رکھتا ہے، اور وہ اڑتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، اور اونچی پرواز کرتا ہے، وہ اونچائی پر بیٹھنا پسند کرتا ہے، وہ کبھی مردار نہیں کھاتا، وہ ہمیشہ وہ ہوا کی طرف رخ کر کے اڑان کرتا ہے۔ ہم اس بات کے لیے خدا یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا آپ کو زندگی سے نوازے گا اور برکتیں دے گا۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ہمیشہ آپ اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورت باتیں، اور یہ بھی حوالہ زبور 103
बड़ा खूबसूरत है शुक्र गुज़ारी के ताल्लुक़ से। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको बरकत दे। तो नाज़रीन, शुक्र गुज़ारी के ताल्लुक़ से आज बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत बातें आपको खुदा के खादिम ने बताई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज 25 नवंबर शुक्रगुज़ारी का दिन है। पूरी दुनिया में ईमानदार इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी हर अच्छी बख्शिश के लिए जो खुदा की तरफ से अनायत है, हर अच्छी चीज़ के लिए, हर अच्छी नेमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करें। तो मैं चाहता हूँ कि आज इस दिन के आगाज़ में ही आप खुदावंद की तारीफ़ करें, शुक्रगुज़ारी करें। जिस तरह एक बड़ी खूबसूरत मिसाल खुदा के खादिम ने दी है कि एक बहन की कि वो छोटी छोटी चीज़ों में खुदा की शुक्रगुज़ारी करती रही और खुदा और बेशुमार बरक़ात से उसे माला माल करता रहा। आपके पास जो कुछ भी है, आप उसके लिए खुदावंद की तारीफ़ करें, शुक्रगुज़ारी कीजिए, क्योंकि बाइबल भी कहती है हर हाल में खुदावंद का शुक्रिया अदा करें और इस दिन को खूब एंजॉय कीजिए और हर मोड़ पर हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करें। तो यकीनन खुदा हर किस्म की बरक़ात से आपको माला माल करेगा। तो थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, आपने आज खूबसूरत बातें हमारे नाजरीन तक पहुँचाई हैं। तो नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। लेंगे आपसे इजाज़त। अब वक्त हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।